अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ एक न्यू शॉर्ट एफ जो कि रेफरेंस रेज है उसका फर्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं खुद को थोड़ा बदलना चाहती हूँ और मैं अपने ऊपर से ये फ़नी और बस रोम कॉम एफ बनाने का टैग हटाना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं कुछ नया ट्राई करूँ। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। ये वाली स्टोरी भी कुछ ऐसे ही है। ये मेगा बस नहीं है, लेकिन ये फिर भी काफ़ी ज़्यादा सस्पेंसफुल है और एक रिवेंज स्टोरी होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। ये कहानी आज से पूरे 15 साल पहले स्टार्ट हुई थी, जब वो एक जंगल में रहता था अपनी माँ के साथ। और उस वक्त उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगी, बस 10 या 12 साल। उसे नहीं पता, क्योंकि उनके यहाँ कभी भी उम्र को गिनने का या सालों का हिसाब रखने का कोई भी रिवाज नहीं था। बस वो था और उसकी माँ, और उसे सब कितना अजीब लगता था। एक कमरा और उसमें कोई भी नहीं, बस 2 लोग। कभी कभार तो उसे अपनी माँ से भी डर लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे उसने हर चीज़ से समझौता कर ही लिया। उसकी माँ ज़्यादा बातें नहीं करती थी, ज़्यादा टॉकेटिव नहीं थी, लेकिन फिर भी कभी ना कभी वो कुछ ऐसा बोल ही देती थी जिससे ज़ैन को जाने क्यों ही डर सा लगने लगता था। जाने वो क्यों ही ऐसा कहती थी, लेकिन उनकी बातें, उनके अंदाज और उनकी आंखें जैसे ज़ैन को कुछ बताना ही चाहती थी। उन्हें ज़्यादा अल्फाज नहीं बोलने आते थे, वो बस अपने एक्सप्रेशन से तो सब समझाना चाहती थी, और ज़ैन को वो डराने के लिए काफ़ी थे। मेरी बात सुनो। माँ, मुझे नहीं सुननी, मुझे डर लगता है। मुझे भी डर लगता है ना तुम्हारे लिए। देखो, ये घर है ना, इसमें हम बिल्कुल महफूज हैं। यहाँ से बाहर निकलोगे तो बाहर की दुनिया बहुत बड़ा जंगल है, वो तुम्हें खा जाएगी। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कौन हो। मैं कौन हूँ? मैं हूँ ना। हाँ, तुम हो, लेकिन तुम्हारे होने का किसी को ना पता चले तो ही अच्छा है। क्यों नहीं पता चले? क्या हो जाएगा? वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे, तुम्हें मार देंगे। क्यों मारेंगे? मैं तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ ना, मेरे पास तो इतनी सारी ताकत है, आप तो जानती हो ना। और बाबा भी तो उसी दुनिया के हैं ना, वो भी तो हमारी तरह के नहीं हैं, लेकिन वो हमें कुछ कहते हैं क्या? तो क्या वो कभी तुमसे मिलने आए? नहीं, मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं है। हाँ, तो क्या समझे तुम? उस दुनिया के लोग, चाहे वो दिखने में कुछ कुछ हमारे जैसे हों, लेकिन वो बिल्कुल भी हमारे जैसे नहीं हैं। उनसे जितना ज़्यादा दूर हो सके रहना। वो लोग सबसे बड़े जानवर हैं। वो बस देखने में इंसान लगते हैं, लेकिन वो जानवरों से भी बुरे हैं। वो दरिंदे हैं जो दूसरे दरिंदों को चीर फाड़ खाते हैं, और उन्हें इस बात का ज़रा भी अफसोस नहीं होता। हाँ, मुझे डरा रही हो। मैं खेलने जा रहा हूँ बाहर। ज़ैन बस चुपचाप निकल जाता था, और जंगल में उसके कितने सारे जानवरी दोस्त थे। वो उनके साथ खेलता था, चाहे वो उनसे बातें नहीं कर सकता था, लेकिन वो फिर भी उसके अच्छे दोस्त थे। उसका बहुत ज़्यादा दिल करता था कभी वो भी तो बाहर जाए, कभी वो भी तो देखे बाहर की दुनिया कैसी है। वो दुनिया जहाँ उसके बाबा रहते हैं, वो दुनिया जो बहुत अलग है। लेकिन उसकी माँ, वो तो हमेशा बस उसे डरा के रखती थी, और एक दिन उसने हिम्मत कर ही ली थी। वो वैसे ही एक खरगोश के साथ खेलते खेलते अपने जंगल से तो बाहर आ ही गया था। वहाँ पर एक रोड थी, और रोड की दूसरी साइड पे बस कुछ लोग थे जो रहते थे। कुछ घर थे, और ज़्यादातर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम ही जारी था। अभी वहाँ पे ज़्यादा आबादी नहीं थी, और ज़ैन जो ये सब कुछ देख के जैसे सोच में पड़ गया, उसका घर तो ऐसा नहीं है, ये लोग तो अजीब से हैं। ये भी उसी की तरह के दिखते हैं, इनकी भी तो 2 टांगे हैं, लेकिन इन्होंने तो क्या कुछ ही पहना रखा है। लेकिन ये सब तो कितने अलग लगते हैं। इनके पास ज़्यादा कपड़े हैं। इनकी औरतें छोटे कपड़े पहनती हैं, लेकिन मर्द वो बड़े बड़े कपड़े पहनते हैं। लेकिन
اس کے گھر میں تو ایسا نہیں ہے، اس کے پاس تو اتنے کپڑے بھی نہیں ہیں، اس کے پاس تو بس ایک چھوٹا سا کپڑا ہے جسے وہ سردی اور گرمی میں استعمال کرتا ہے، اور اس کی ماں، ہاں وہ پورے کپڑے پہنتی ہے۔ کیا ہے یہ سب؟ ماں نے صحیح بولا تھا، یہ بالکل ہی الگ ہے۔ اس نے اپنے ہر گوشت کو لے لیا تھا اور ایک دم سے جیسے کوئی دوڑتا ہوا اس سے آ کے ٹکرایا ہی تھا، اور زین جیسے اب اس کو دیکھ ہی رہا تھا۔ وہ زیادہ نہیں تو اس کی عمر کا ہی ہوگا، اور شاید اس سے کچھ بڑا بھی۔ وہ کتنا زیادہ ڈرا ہوا تھا اور وہ زین کو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ سیو می پلیز، وہاں پہ میں نے دیکھا، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ وہ جیسے ڈرتے ڈرتے بول رہا تھا اور زین کو کچھ بھی نہیں سمجھ آیا۔ کیا ہوا؟ اس نے ایک دم سے اسے الگ کیا تھا، اور وہ لڑکا جو بڑی بڑی آنکھوں سے اب اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا، جہاں پہلے ڈر تھا اب انہیں آنکھوں میں جیسے حیرانی اور پھر تھوڑا سا مذاق بھی تھا۔ وہ میں نے وہاں پہ ولف دیکھا۔ کیا دیکھا؟ وہ ولف دیکھا نا؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ وہ کوئی انسان ہے تمہارے جیسا ہے؟ ارے اسٹوپڈ، ولف کون سا اسٹوپڈ کون ہوتا ہے؟ اچھا وہ بھی انسان ہے اور ولف بھی انسان ہے، تو تم نے اسے دیکھ لیا تو تم ڈر کیوں رہے ہو؟ ارے پاگل، یہاں پہ میں نے ایک بھیڑیا دیکھا اور میں اسی سے ڈر کے یہاں پہ آیا ہوں۔ اوہ اچھا، بھیڑیا، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ دیکھو مجھے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن ماں کہتی ہے جانوروں سے ڈرنا نہیں چاہیے، وہ اچھے ہوتے ہیں۔ ڈرنا انسانوں سے چاہیے، وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اور تم اس کی چمپو کی بات کر رہے ہو گے، لیکن وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ وہ میرے ساتھ ہی کھیل رہا تھا، شاید وہ یہاں پہ آ گیا ہوگا اور اس نے تمہیں دیکھ لیا ہوگا، تو بس اسے لگا کہ شاید تم برے ہو، تم میرے ساتھ کچھ برا کر دو گے، اس لیے وہ تمہیں بھگانا چاہتا تھا۔ واٹ؟ کیا ہی بولے جا رہے ہو تم؟ ہاں، تمہارا ایک دوست ہے جو کہ ایک بھیڑیا ہے؟ واٹ نان سینس۔ اب اس لڑکے کو بھی اس کی باتیں جیسے انٹرسٹنگ سی لگ رہی تھی، اور پھر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ بائی دا وے، تم کتنے زیادہ شیم لیس ہو، ہاں اتنے بڑے ہو گئے لیکن تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ کیا کپڑے ہیں نا، پہن تو رکھا ہے، کچھ نظر آ رہا ہے کیا؟ ویسے بھی اچھا نا، تھوڑے کپڑے پہنیں گے تو سردی میں دھوپ زیادہ لگے گی اور گرمی میں ہوا لگے گی، ماں تو ایسے ہی کہتی ہے نا۔ ارے اسٹوپڈ، تمہیں شرم نہیں آتی کیا؟ میرا نام اسٹوپڈ نہیں ہے، میری ماں کہتی ہے میرا نام زین ہے۔ او گاڈ، نہیں وہ بھی نہیں ہے۔ ارے میں کیا کروں تمہارا؟ وہ جیسے پھر سے جانے والا تھا اور پھر سے اپنے پیچھے بھیڑیوں کو دیکھ کے جیسے وہ پھر سے زین کے ساتھ لپٹ ہی گیا تھا۔ دیکھو اس کو بولو مجھے چھوڑ دے، دیکھو میں برا نہیں ہوں، میں تو بس کھیل رہا تھا اور میری بال یہاں پہ آ گئی تھی اور میں وہ لینے آیا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا یہ آگ جائے گا۔ زین نے بس ایک آنکھ سے اسے دیکھا تھا اور اس کی دوسری آنکھ جو بھیڑیے کو دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی پال وہ واپس چلا گیا تھا اور وہ لڑکا پھر سے اس سے الگ ہوا۔ کیا وہ چلا گیا؟ ہاں میرا دوست ہے نا، چلا گیا۔ تم جاؤ ہاں، اور دیکھو زیادہ انسانوں کے قریب نہیں رہنا، خطرناک ہوتے ہیں وہ۔ تھینک یو۔ تم مجھے گالی دے رہے ہو؟ نہیں شکریہ بول رہا ہوں، تم نے اپنے دوست کو بولا وہ چلا گیا۔ ہاں شکریہ تمہارا، میں چلتا ہوں، لیکن پھر سے شکریہ۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی تو میں اچھا ہی ہوں، میں سب کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہوں۔ ہاں تم بہت اچھے ہو، میں چلتا ہوں۔ بائی دا وے، کیا تم میرے دوست بنو گے؟ دوست؟ اس نے ایک دم سے جیسے اسے ڈر کے ہی دیکھا تھا۔ ہاں میرے دوست بنو گے؟ دیکھو ہم کچھ دن پہلے یہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں، پاپا کا بزنس یہاں پہ سیٹ اپ ہو رہا ہے نا، تو ہم یہاں پہ شفٹ ہو گئے اور میں اب اسکول بھی جانے لگا ہوں یہاں پہ ہی، میں نے مائگریشن کروا لیا ہے اور میرا کوئی دوست نہیں ہے، تو تم میرے دوست بنو گے؟ ویسے بھی تم کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو اور تم فکر نہیں کرنا، ہاں
میں تمہارے لیے نا اپنے کپڑے لے آؤں گا. تمہیں پتہ ہے ایسے بنا کپڑوں کے نا نہیں گھومنا چاہیے, اور اس چھوٹے سے انڈر ویئر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کتنا زیادہ شیم فل لگتا ہے نا ایسے بنا کپڑوں کے گھومنا. لوگ تمہیں دیکھیں گے تم اتنے زیادہ کیوٹ ہو تو وہ کیا ہی سوچیں گے. تمہیں پتہ ہے لوگ کڈنیپ کر کے لے جاتے ہیں, تو ایسے نہیں رہنا چاہیے تمہیں. ہاں, میں تمہارے لیے لے کر آؤں گا, تو تم میرے دوست بنو گے نا. وہ کتنا کچھ ہی بولا تھا, اور آدھی باتیں جو ذہن کے سار سے اوپر سے گزر گئی تھیں. ہاں, اس نے ہاتھ بڑھایا تھا جو کہ ذہن نے پکڑ ہی لیا. میں صبح آؤں گا. ہاں, ٹائم کافی ہو گیا ہے, بائے. وہ جلدی سے بھاگ گیا تھا, اور ذہن جو واپس آ گیا تھا اس نے اپنی ماں کو کچھ بھی نہیں بتایا. یہ اس کی اور ویوشان کی پہلی ملاقات تھی جو اس نے اپنی ماں سے چھپائی تھی. پہلی بار تھا جو وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور سے بات کر رہا تھا. وہ عجیب سی باتیں کرتا تھا, اس کی زبان بھی الگ تھی, لیکن وہ اچھا تھا, اور سچ میں ذہن کو وہ اچھا ہی لگا تھا. اس نے اپنی ماں سے سچ چھپایا تھا, اور اس کا دل جو ڈر کے مارے کانپ ہی جا رہا تھا. اسے بار بار اپنی ماں کی سنائی ہوئی کہانیاں یاد آ رہی تھیں. انسان کتنے زیادہ ہی برے ہوتے ہیں, کیسے وہ بات سب کو چیر پھاڑ کے کھا ہی جاتے ہیں. اس نے کتنی بار دیکھا تھا جنگل سے اس کے کتنے سارے دوست غائب ہوئے تھے. اس نے کتنی بار ان کا پیچھا بھی کیا تھا, لیکن تب وہ بالکل بھی طاقتور نہیں تھا. اس نے دیکھا تھا کیسے ان لوگوں نے انہیں کاٹا, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, ان کی کھال اتار دی اور پھر انہیں کھا بھی لیا. اس کا دل کتنا زیادہ کانپتا تھا. اسے ڈر لگتا تھا ایک دن یہ انسان اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کریں گے. اور پھر اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی, اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو تم بھی برا کرنا. تمہارے پاس طاقت ہے نا. ہاں, میرے پاس طاقت ہے. اسے ایک دم سے خیال آیا تھا, بہت ساری طاقت. میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. مجھے یہ ساری طاقت ماں نے دی ہے. اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تھا, اور جیسے اس کی نیلی آنکھیں چمکنے لگیں. میری طاقت میرے ہاتھوں میں ہے, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. وہ ایک دم سے اڑ گیا تھا, اور اب اسے رات کی سیر کے لیے جانا تھا. اسے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی, اور ماں جو سو ہی چکی تھی, اور ذہن جو اب رات کی سیر کو ہی نکل گیا تھا. اور پھر ایک دن نہ صحیح تو اگلے دن وہ لڑکا آ ہی گیا تھا. وہ سچ میں ذہن کے لیے کپڑے لایا تھا, اور ذہن جو انہیں دیکھ کے حیران ہی تھا. ایسے کپڑے تو ماں پہنتی ہے, بڑے بڑے. ارے پاگل, یہ لڑکوں کے پہننے کے کپڑے ہیں. دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں, ایسے پہنتے ہیں. دیکھو یہ شرٹ ہے, ہاں اسے ایسے پہنتے ہیں, اور یہ پینٹ, یہ شارٹس بھی ہے اگر تم پورے پورے کپڑے نہیں پہننا چاہو تو. وہ اسے سب کچھ ہی سمجھا رہا تھا, اور ذہن جو اپنے خرگوش کو گود میں بٹھائے پاس سب سمجھ ہی رہا تھا. ہاں, یہ تو اچھا لگتا ہے. اس نے ایک پہن کے دیکھا تھا, اور سچ میں اسے اپنا آپ اچھا ہی لگا تھا. دیکھو اچھے لگ رہے ہو نا تم. اس نے ایک چیز آگے کی تھی, اور ذہن جو اس میں اپنے آپ کو دیکھ کے ڈر ہی کیا. میں اس میں کیسے چلا گیا. ارے اسٹوپڈ, یہ مرر ہے نا, تم اس کے اندر نہیں گئے, بس تم اس سے نظر آ رہے ہو. اچھا, مطلب میں بس نظر آ رہا ہوں, میں باہر ہی ہوں. ہاں بالکل باہر ہی ہو تم. بھلا تم اس کے اندر کیسے جا سکتے ہو, پاگل ہو کیا. وہ اس کی بے وقوفی پہ ہنسا تھا, اور ذہن جو پاس اسے دیکھنے لگا. وہ کتنا اچھا تھا نا. وہ اس کے لیے کپڑے لایا تھا, چاہے اپنے پہنے ہوئے ہی صحیح. وہ کتنی عجیب باتیں کرتا تھا, لیکن پھر بھی کتنا اچھا لگتا تھا. جب وہ ہنستا تھا تو اس کے گالوں پہ چھوٹے چھوٹے گڑے بنتے تھے, اور ذہن کو نہیں پتا تھا کہ انہیں کیا ہی بولتے ہیں. اس کے ہونٹوں کے نیچے ایک تل بھی تھا. اس کی آنکھیں بھی تو اس کے ساتھ ہی ہنستی تھی, اور ذہن کو وہ کتنا ہی پیارا لگتا تھا. شاید وہ اس سے 1-2 سال بڑا ہی تھا, لیکن ذہن کو وہ بہت زیادہ ہی معصوم اور بہت زیادہ ہی اچھا لگا تھا. یہ تم نہ لے لو. ہاں, اور تمہاری فیملی میں کون کون ہے. املی چاہیے تمہیں. ارے مطلب تمہارے گھر میں کون کون رہتا ہے. گھر میں میری تو ایک جھونپڑی ہے, اور وہاں پہ میں اور ماں رہتے ہیں. اچھا, اور تمہارے سبلنگس, تمہارے باقی کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے کوئی, مطلب ڈیڈ کہاں ہے تمہارے. کون سے ڈیڈ, وہ کیا ہوتا ہے. ارے مطلب تمہارے بابا. ہاں, وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے.
वो अलग हैं, हम अलग हैं, तो हम अलग रहते हैं, वो अलग रहते हैं। हैं? उसे कुछ भी नहीं समझ आया था और जैन जो फिर अपनी माँ से डरने लगा। उसे काफ़ी ज़्यादा ही वक्त हो गया था, बस अभी धूप निकली थी जब वो घर से निकला था और अब तो काफ़ी ज़्यादा ही सूरज सर पे आ गया था। मैं चलता हूँ, हाँ माँ नाराज़ होगी। वो जल्दी से वो सारे कपड़े समेट के आ गया था और उसकी माँ जो ये सब देख के कितना ज़्यादा ही नाराज़ हुई थी। ये कहाँ से लिया तुमने? वो जैसे उसे गुस्से से घूर ही रही थी। माँ वो मैं वो तुम किसी के पास गए थे या तुम्हारा बाप आया था? नहीं नहीं, कोई भी नहीं आया था, मैं भी नहीं गया, मैं तो बस खेल रहा था। वो वहाँ पे कोई आया था, उसने ये सब कुछ फेंक दिया तो मैं ले आया। माफ़ करना माँ। वो सच में डर गया था और उसकी माँ ने फिर कुछ भी नहीं बोला। सच बोल रहे हो ना? हाँ सच बोल रहा हूँ। सही बात है, मैं क्यों झूठ बोलूँगा? मुझे पता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, बुरी बात होती है। उसने झूठ बोल ही दिया था और उसकी माँ ने भी तो उसके झूठ पे यकीन कर ही लिया था। और फिर ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे और उसकी और वो शान की दोस्ती पक्की होती जा रही थी। वो दोनों हमेशा एक दरख्त के नीचे मिलते थे और वहाँ पे बैठ के बातें करते थे। वो शान को वो कितना ज़्यादा जाहिल सा लगता था, लेकिन वो फिर भी उसके साथ खुश था। वो कभी कभी अपनी बुक्स ले आता था, कभी अपना मोबाइल फ़ोन। वो उसे कुछ ना कुछ बताता और कुछ ना कुछ पढ़ाता रहता था और जैन का भी दिल चाहने लगा था कि वो भी कुछ नया सीखे। और एक दिन जब उसने मोबाइल फ़ोन पे वीडियो देखी थी, वो जैसे डर के मारे कहाँ भी क्या तुम लोगों ने इन सब को इस डब्बे में बंद कर दिया? उसकी आंखें जैसे खौफ के मारे फैल गई थी और वो शान जो उसे हैरानी से देख रहा था। अरे कैद नहीं किया, बांधा नहीं है, ये बस इनकी तस्वीरें हैं। ये असल में दुनिया में ही है, बाहर ही है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊं। देखो जैसे तुमने उस दिन आईना देखा था ना, तो उसमें तुम्हारी तस्वीर तुम्हें नज़र आई, वैसे ही ये भी तस्वीरें ही हैं। असल में ये लोग इसके अंदर नहीं है। तुम खुद सोचो, बड़े बड़े इंसान के इतनी छोटी चीज़ में आ सकते हैं? अच्छा, लेकिन ये सब तो बड़े खूबसूरत हैं। इनकी आंखों को क्या हुआ? ज़रूर इन्होंने खरगोश का खून लगाया होगा होंठों पे, है ना? तभी लाल लाल हैं। अरे पागल, वो सब एक्टर्स हैं। वो क्या होता है? अरे मतलब एक्टर्स हैं, मतलब वो बनते हैं जो वो नहीं होते। तो वो क्यों बनते हैं जो वो नहीं होते? क्योंकि इसके उनको पैसे मिलते हैं। अच्छा, पैसे क्या होते हैं? उससे क्या मिलता है? देखो, जब ये वो बनते हैं जो वो नहीं है, तो लोग फिर इनको देखते हैं जैसे कि तुम और मैं देख रहे हैं। और देखो तुम्हें ये अच्छे लगे ना? हाँ, प्यारे हैं, खूबसूरत हैं। हाँ बिल्कुल। तो लोग फिर इन्हें देखते हैं, इनको पसंद करते हैं और फिर जो लोग होते हैं ना, वो इन्हें देखने के लिए और ज़्यादा पैसे देते हैं। पैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और उससे कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी तुम्हें चाहिए हो, कोई खाने की चीज़ हो, घर हो, कपड़े हो, जूते हो, कुछ भी खरीद सकते हो। पैसे हो तो सब कुछ मिल जाता है। हैं? पैसे कहाँ से मिलते हैं? मुझे भी चाहिए। मैं भी इसके लिए कपड़े खरीदूँगा। उसने अपने खरगोश की तरफ देखा था जो बेचारा बिना कपड़ों का ही था हमेशा से। अरे पागल, इसके लिए थोड़ी कपड़े खरीदेंगे। क्यों? इसका दिल नहीं करता? इसको भी शर्म आती है? ये भी तो ऐसे सांप को देख के छुप जाता है और अगर कोई इसे उठा के ले गया तो? ओह गॉड! वो जैसे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था और जैन जो बस उसे मासूमियत से देख ही रहा था। अच्छा ठीक है, मैं इसके लिए भी कपड़े ले आऊँगा, फिर तो इसे शर्म नहीं आएगी ना? हाँ बिल्कुल नहीं। उसने भी उसे स्माइल करके देखा था और वो शान को भी तो ये अजीब सा लड़का अच्छा ही लगता था। वो और ज़्यादा करीब आते जा रहे थे और वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी दोस्ती जैसे बढ़ती जा रही थी। वो और ज़्यादा बड़े हो गए थे और अब वो दोनों अपनी जवानी की तरफ कदम बढ़ा ही रहे थे। वो शान जो और ही ज़्यादा प्यारा हो गया था और जैन भी तो। उसके बाल जो थोड़े थोड़े घुंघराले थे और वो शान जो हमेशा ही उसके लिए कुछ ना कुछ लेके आता था और वो
ہمیشہ اسے ماں سے چھپا کے کسی نہ کسی درخت کے نیچے یا اپنی جھونپڑی میں کسی کپڑے کے نیچے راکھی دیتا تھا۔ اس کی ماں بیمار ہی رہتی تھی اور زیادہ باہر نہیں آتی جاتی تھی۔ بس وہ اس کے لیے پھل لانے جاتی اور کبھی کبھی گوشت، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کرتی تھی وہ۔ اس نے اتنے سارے جھوٹ بول لیے تھے کہ اب اس کی زبان نہیں لڑکھڑاتی تھی۔ اب وہ کافی زیادہ بہتر ہو چکا تھا۔ وہ شان کے ساتھ رہ کے اب وہ کچھ پڑھنے لکھنے بھی لگا تھا، اور یہ سب بس وہ شان کی مہربانی تھی۔ اور وہ اسے کبھی کتابیں اور کبھی نوٹ بکس تو لا کے دے ہی دیتا تھا۔ وہ اسے اپنے پاس ہی بٹھا کے پڑھاتا تھا، اور کتنا کچھ ہی تو اسے سیکھنے کو ملا تھا۔ اور اب وہ بھی تو جیسے وہ شان کی طرح ہی خود کو محسوس کرتا تھا، ایک مکمل انسان کی طرح۔ اور آج وہ شان کتنا سیڈ ہی تھا۔ کیا ہوا؟ تم اتنے زیادہ اداس کیوں لگ رہے ہو؟ زین نے اس کی طرف دیکھ کے بولا تھا۔ میں اداس ہوں کیونکہ پاپا اپنا بزنس وہ شنگھائی میں شفٹ کر رہے ہیں اور ہم وہاں پہ جا رہے ہیں۔ شنگھائی؟ ہاں، وہ بڑا شہر ہے نا۔ تو میں کیا کروں گا؟ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، تم میرے اکلوتے دوست ہو، میرا کیا ہوگا؟ میں بھی تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، لیکن میں کیا کروں، جانا پڑے گا۔ اور میں بہت زیادہ اداس ہوں اسی وجہ سے۔ میں تمہیں بہت زیادہ یاد کرنے والا ہوں زین۔ تمہارے پاس فون نہیں ہے، میں تمہیں فون دے دوں؟ ہاں، ہم بات کریں گے۔ نہیں، ماں نے دیکھ لیا تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوگی۔ مجھے چلانا نہیں آتا اور میرے پاس بجلی نہیں ہے، میں اس میں وہ سوئی کیسے لگاؤں گا؟ ارے چارجر ہوتا ہے وہ۔ ہاں وہی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جیسے رونے لگا تھا اور اس کی نیلی آنکھیں پانی سے ہی بھر گئیں۔ اچھا تم پریشان نہیں ہو، پتہ ہے میں وہاں پہ جا کے نا، وہ ایکٹنگ اکیڈمی ہے نا ایک، وہاں پہ ایڈمیشن لے لوں گا۔ میں ساتھ میں اپنی اسٹڈیز کو بھی کمپلیٹ کروں گا، اور کچھ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ کیا کرو گے تم بڑے ہو کے؟ میں نے سوچ لیا میں ایکٹر بنوں گا۔ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ایکٹنگ کرنا۔ تم نہیں چاہتے کہ جیسے تم نے اس ڈبے میں لوگوں کو دیکھا تھا ویسے تم مجھے بھی دیکھو؟ ہاں، تم بہت زیادہ اچھے لگو گے، تم کافی زیادہ خوبصورت ہو نا۔ ہاں اسی لیے تو، لیکن میں دکھی ہوں کیونکہ مجھے تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ کوئی بات نہیں، ہاں کوئی بات نہیں، ہم بعد میں مل لیں گے نا۔ تم مجھ سے ملنے آ جانا نا، کبھی کبھار تو آ جایا کرو گے نا۔ اور دیکھو جب میں تھوڑا بڑا ہو جاؤں گا نا تو میں خود آ جاؤں گا تم سے ملنے۔ تم کیسے آؤ گے؟ اڑ کے آ جاؤں گا۔ ہاں اڑ سکتے ہو کیا تم؟ ہاں اڑ کے آ جاؤں گا نا، تمہارے پاس آنے کے لیے تو میں کچھ بھی کر لوں گا۔ اڑ کے آ جاؤں گا، پانی میں تیر کے آ جاؤں گا، نہیں تو چل کے آ جاؤں گا، وہ بولا تھا۔ وہ شان جو ایک دم سے چپ ہی ہو گیا، اس نے ایک دم سے ہی کیا ہی بول دیا تھا۔ کیسے کرو گے تمہارے پاس پیسے نہیں ہوتے، تمہارے پاس تمہارے اپنے کپڑے نہیں ہیں، جوتے نہیں ہیں، تمہیں کچھ بھی کرنا نہیں آتا، تو تم کیسے آؤ گے؟ میں نے بولا نا آ جاؤں گا، جہاں تم ہوگے وہاں میں پہنچ جاؤں گا، تم مجھے بس پتہ دے جانا اپنا، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ اوکے، دیٹس نائس، اچھا ہو گیا، تو چلو میں چلتا ہوں، ہاں اپنا خیال رکھنا تم۔ وہ ایک دم سے اسے گلے لگا کے بولا تھا، اور زین نے بھی تو اسے اپنے ہاتھوں میں کتنی مضبوطی سے جکڑ لیا تھا۔ ہاں وہ اسے گلے لگانا نہیں کہتا تھا، وہ اسے جکڑنے کہتا تھا۔ اس کے طاقت والے ہاتھ جو بس وہ شان کی بیک پہ ہی تھے۔ میں ہمیشہ تمہیں پا کے رہوں گا، تمہارے پاس آ کے رہوں گا وہ شان، میرا تم سے وعدہ ہے، میں ضرور تم سے ملوں گا، تم میرے دوست ہو، بس میرے ہو تم، میں تمہیں بہت زیادہ یاد کروں گا، وہ آہستہ آہستہ بولا تھا۔ اس کے ہاتھ جو ابھی تک وہ شان کی بیک پہ ہی تھے، اس کے نیل جو کتنے بڑے ہو رہے تھے، اور اس نے ایک دم سے انہیں چھپا ہی لیا، بالکل بھی وہ شان کو وہ نظر نہیں آنے چاہیے۔
نہیں تو وہ سچ میں اس سے نفرت ہی کرے گا۔ وہ شان چلا گیا تھا اور زین پھر سے اپنی بیمار ماں کے ساتھ اپنی جھونپڑی میں اکیلا ہی رہ گیا تھا۔ اس کے کتنے سارے دوست مار چکے تھے اور اب اس نے نئے دوست بنا ہی لیے تھے۔ وہ سب کے سب جانور تھے، لیکن وہ شان کی یادیں اور اس کی سکھائی ہوئی باتیں اس کے لیے کافی تھیں۔ وہ اس کا انتظار کرتا تھا اور بس وہ سارا دن جنگل میں گھومتا ہی رہتا تھا۔ اس کے پاس اور کوئی کام نہیں تھا اور کبھی کبھی وہ ماں سے چھپ کے وہ شان کی دی ہوئی کتابیں اور وہ نوٹ بکس کھول کے بیٹھ ہی جاتا تھا۔ وہ بار بار انہیں پڑھتا تھا اور بار بار لکھتا رہتا تھا۔ ہاں، اسے اس کے جیسا بننا ہے، جیسے اس کو اچھا لگے گا وہ ویسے بنے گا۔ وہ اپنے دوست سے ملنے جائے گا اور اس کے لیے اسے کچھ نہ کچھ تو سمجھنا ہوگا ہی نا۔ اس کے پاس وہ شان کا پتہ بھی تھا اور بس اسے انتظار تھا تو اس بات کا کہ کب وہ جا سکے گا۔ ماں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا اکیلا، اور نہ ہی اسے بتا سکتا تھا۔ اپنی سالوں کی دوستی اس نے کسی راز کی طرح بس اپنے سینے میں ہی رکھی تھی، اور ایسے ہی جیسے کتنے سال اور ہی گزر گئے تھے اسے نہیں یاد ہے۔ بس اس نے حساب رکھا تھا وہاں ساتھ میں جو گھر تھے وہ ہر 365 دن کے بعد نئی نئی روشنیاں جلاتے تھے، اور بس یہی حساب رکھا تھا اس نے۔ وہ شان نے اسے بتایا تھا کرسمس آتا ہے، ہاں، اور وہ سال کے بعد آتا ہے، اور اس نے کتنے سال ہی دیکھ لیے تھے، لیکن وہ شان واپس نہیں آیا۔ لیکن کوئی اور ضرور ہی آیا تھا، اور زین جیسے اس آدمی سے نفرت ہی کرتا تھا۔ ایک رات وہ ایسے ہی گھر آیا تھا اور اس نے کیا ہی دیکھا تھا، اس کے جھونپڑی والے گھر میں آج تھوڑی سی لائٹنگ تھی، لیکن یہ روشنی کہاں سے آئی؟ اس نے بس اپنے ماں کی رونے کی آواز سنی تھی اور کسی آدمی کو جیسے نکل کے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ کون تھا؟ وہ ایک دم سے اندر گیا تھا اور اس کی ماں جیسے رو ہی رہی تھی۔ کیا ہوا ماں؟ یہ کون تھا؟ یہ کون سا انسان ہے؟ تمہارا باپ؟ بابا، میں جا کے روکوں انہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ نہیں اپنائے گا تمہیں، وہ تم سے نفرت کرتا ہے۔ اس نے مجھے بولا کہ میں تمہیں مار دوں، میں تمہیں نہیں مار سکتی ہوں، میں تم سے پیار کرتی ہوں، چاہے میرے اندر دل وہ ایک جانور کا ہوگا، لیکن میں تمہاری ماں ہوں، میں تم سے پیار کرتی ہوں، مجھے معاف کر دو زین، میں بری ہوں، میری غلطی کی وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہو گئی۔ کیا ہوا ماں؟ ایسے کیوں بول رہی ہو؟ ہاں، کون سی زندگی برباد ہو گئی؟ ہاں، اور آپ بھی تو انسان ہی ہو، میرے جیسی انسان۔ نہیں زین، ایسا کچھ نہیں ہے، اور تم جانتے ہو میں کون ہوں، تم جانتے ہو تم کون ہو، لیکن تمہارا باپ وہ نہیں جانتا تھا کہ میں کون ہوں، مجھے معاف کر دو۔ کیا مطلب؟ ماں کیا بول رہی ہو؟ ہاں، مجھے نہیں چاہیے باپ، میں تمہارے ساتھ صحیح ہوں ماں۔ نہیں، تم نہیں ہو صحیح، میں بہت جلدی مرنے والی ہوں۔ جانتے ہو ہم الگ کیوں رہتے ہیں؟ کیوں؟ ہمارا تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم الگ کیسے رہتے ہیں؟ بابا ہے نا، وہ الگ رہتے ہیں، لیکن ہمارا اور تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے ہیں، بہت سارے اپنے، لیکن ہم ان سے الگ رہتے ہیں۔ میں ان سے الگ رہتی ہوں کیونکہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جانتے ہو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میں نے کتنے سارے قانون توڑے تھے۔ مجھے جب پہلی بار یہ روپ ملا تھا تو سب نے مجھے بولا تھا کہ انسانوں سے دور رہنا، لیکن میں تو بس جینا چاہتی تھی نا جیسے تم جینا چاہتے ہو۔ میں بھی تمہاری طرح اس جنگل سے باہر چلی گئی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا جنگل کے باہر کی دنیا وہ جنگل سے بھی زیادہ جانوروں سے بھری پڑی ہے، اور انہی میں ایک جانور تمہارا باپ تھا۔ وہ خاموشی سے شکار کرتا ہے، وہ پیار سے مار دیتا ہے۔ یہ انسان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ماں؟ وہ جیسے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھ کے اور زیادہ ہی رونے لگا تھا، اور پھر اس کی ماں نے اسے روتے روتے بتا ہی دیا تھا کیسے اس نے قانون توڑا تھا،
کیسے وہ اس کے باپ کے پیار میں پڑ گئی اور کیسے بس دوسری ملاقات میں زین کے باپ نے اسے اس کی ماں کی کوکھ میں ڈال ہی دیا تھا۔ وہ دوبارہ نہیں آیا، شاید وہ یہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے آیا تھا، اور اس کی ماں جو اس انسان کو اپنے اندر لیے اپنے قبیلے میں واپس آ گئی تھی۔ سب لوگوں نے اسے کتنا زیادہ برا بھلا کہا اور بولا کہ وہ اس بچے کو مار دے، لیکن اسے نہیں مارا جا رہا تھا۔ اس کی طاقت جیسے کم ہی ہونے لگی تھی اور بس سب نے اسے اپنے آپ سے الگ کر دیا تھا۔ اس نے الگ رہ گئی تو اس بچے کو پیدا کیا تھا، اور اس بچے کی خاطر ہی تو اس نے یہ روپ ہمیشہ کے لیے اپنا لیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کبھی بھی دنیا کے سامنے نہیں لاتی تھی، صرف اس لیے کہ اس کے بچے کو کوئی کچھ نہ بولے، اور آج اس نے سب سچائی بتا ہی دی تھی۔ تم میرے جیسے نہیں ہو، تم اپنے باپ جیسے بھی نہیں ہو، تم ہم دونوں جیسے ہو، تم میں ہم دونوں کا خون ہے۔ لیکن ایک بات بولوں میں، اگر میں اس دنیا میں نہیں بھی رہوں نا تو تم اس جیسے مت بننا۔ جسم سے جانور ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے زین، لیکن اگر تمہارا دل درندہ بن جائے نا تو وہ تمہیں سب سے برا بنا دیتا ہے۔ میں جانور ہوں، میں انسان نہیں ہوں، لیکن میرے اندر دل وہ ایک انسان کا ہے۔ تم آدھے انسان ہو، لیکن تمہارے اندر دل ہمیشہ انسان کا ہونا چاہیے، ایسا دل جس میں انسانیت بھی ہو۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ کبھی کسی کے ساتھ خود سے برا نہیں کرنا، کبھی کسی کا فائدہ نہیں اٹھانا جیسے تمہارے باپ نے میرا اٹھایا۔ مجھے معاف کر دینا ماں، مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہے زین، کیا تم وہاں باہر سے پانی لا دو گے؟ میں ابھی لے کے آتا ہوں ماں۔ ہاں، وہ جلدی سے باہر چلا گیا تھا اپنے پانی کا کٹورا لے کے، اور پانی تھوڑا دور ہی تھا، وہاں پاس ہی تو ایک چھوٹی سی ندی تھی، اور وہ وہاں سے پانی لے کر آئے گا۔ وہ واپس آیا تھا اور اس کی دنیا جیسے اجڑ ہی چکی تھی، اس کی پوری جھونپڑی وہ آگ میں جل رہی تھی، اور اس کے اندر اس کی ماں بھی۔ اس نے بس اپنی ماں کی کچھ چیخیں سنی تھی اور وہ اس کو بچا بھی نہیں پایا، اور یہی اس کی موت تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پایا۔ اسے اس کی ماں نے بتایا تھا وہ تب تک نہیں مار سکتے جب تک وہ خود کو آگ میں نہ جلائیں، آگ کے علاوہ انہیں کوئی چیز نہیں مار سکتی، اور آج اس کی ماں نے خود کو ہی جلا کے مار ڈالا تھا۔ وہ کتنا زیادہ رویا تھا، کتنا زیادہ تڑپا تھا، لیکن کوئی بھی تو نہیں تھا جو اسے دلاسا دیتا، کوئی بھی تو نہیں تھا جو اسے سہارا دیتا، اور اس نے اپنی ماں کو بھی کھو ہی دیا۔ اسے سنبھلنے میں کافی زیادہ ہی وقت لگا تھا۔ وہ شیان نہیں آیا، نہ ملنے آیا، نہ اس سے بات کرنے آیا، اور اب زین کا بھی جیسے وہاں پہ رہنا محال ہی ہو چکا تھا۔ اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا سوائے اپنی طاقت کی، اور اس نے سوچ ہی لیا تھا اب وہ اسی طاقت کو استعمال کر کے وہ شیان کے پاس چلا جائے گا۔ سب پتے جل چکے تھے، لیکن وہ اس کے دل میں نقش تھے، اور اسے یاد کرنے کی یا دوبارہ سے پڑھنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھی۔ وہ شنگھائی چلا گیا تھا۔ اس نے بولا تھا کہ وہ اڑ کے جائے گا تو وہ اڑ کے گیا تھا۔ اس نے بولا تھا کہ وہ پانی میں تیر کے جا سکتا ہے تو وہ تیر کے بھی کیا تھا، اور پورے 2 دن کے بعد وہ شنگھائی میں تھا، لیکن اتنے بڑے شہر میں اتنے انسانوں کے بیچ میں وہ اسے کیسے ہی ڈھونڈے گا؟ شاید قدرت کو بھی اس پہ رحم آ گیا تھا جب اس نے کتنی بڑی سی تصویر دیکھی تھی اس کی۔ ہاں تو کیا وہ بن گیا جو اسے بننا تھا؟ اور صرف ایک تصویر تو نہیں، وہاں پہ کتنی ساری تصویریں تھیں، اور زین جو بس ان تصویروں کو دیکھتے ہی جا رہا تھا۔ اس کا دوست وہ اور زیادہ پیارا ہو گیا ہے، وہ اور زیادہ بڑا ہو گیا ہے، ہاں اور زیادہ ہی خوش رہتا ہے۔ وہ ضرور مجھے یاد کرتا ہوگا، ہاں وہ بھی مجھے ایسے یاد کرتا ہوگا جیسے میں کرتا ہوں۔ وہ کتنا زیادہ خوش تھا، اور اس کا اگلا کام بس اب وہ شیان کو ڈھونڈنا ہی تھا۔ اس نے کتنی راتیں اسے ڈھونڈنے میں لگائی تھی، اور کتنے دن ہی تو وہ یہاں سے وہاں بس چھپ کے بھاگتا ہی تھا۔ کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ
وہ کسی کے لیے ایک انسان تو تھا ہی نہیں۔ اور پھر اس نے اسے ایک دن دیکھ ہی لیا تھا۔ پورے 15 دن کے بعد اس نے ایک گاڑی دیکھی تھی اور وہ شان کو اس سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ اپنے آپ کو جیسے کسی نقاب سے چھپا رہا تھا اور زین کا دل چاہا وہ بھاگ کے اس کے پاس ہی چلا جائے، لیکن تب تک وہ کہیں اور جا ہی چکا تھا۔ زین نے اس کا پیچھا کیا تھا اور پھر وہ سچ میں وہاں پہ پہنچ ہی گیا تھا۔ کتنے سارے لوگ تھے، ہاں، برے برے انسان جو وہ شان کو تانگ ہی کر رہے تھے، اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے اور اسے تو سانس بھی نہیں لینے دے رہے تھے۔ وہ شان، اس نے جیسے زور سے آواز دی تھی لیکن اس نے نہیں سنی۔ وہ شان، اس نے پھر سے بولا تھا اور آپ کی بار وہ جیسے رکی کیا۔ اس نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا تھا اور زین نے جیسے ہاتھ ہلایا۔ میں ہوں زین، پہچانا؟ وہ شان ایک دم سے رک سے گیا تھا اور وہ سارے کیمراز جو اس کی طرف تھے اب جیسے زین کی طرف ہی ہو چکے تھے۔ وہ بالکل ریئل بیوٹی تھا اور اس کی پیورٹی جو اسے سب سے الگ ہی بنا رہی تھی۔ واو، جیسے کیمرہ مین کے منہ سے یہی نکلا تھا اور وہ شان جو سٹن ہی رہ گیا۔ زین، اس کے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا اور زین جو بھاگ کے اس کے باڈی گارڈز کو پیچھے ہٹاتے جیسے اس کے گلے لا کے کیا تھا۔ میں نے تمہیں کتنا زیادہ مس کیا دوست۔ مس؟ ہاں، یاد، تم نے تو بولا تھا نا، مس کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا۔ میں نے تمہیں بہت زیادہ یاد کیا۔ تم کتنے بڑے ہو گئے، تم واپس بھی نہیں آئے۔ وہ جیسے پاگلوں کے جیسے اب اس کے دونوں گالوں پہ اسے چومے جا رہا تھا اور وہ شان کو کتنا زیادہ امبیرسڈ فیل ہوا۔ اچھا دیکھو، ایسے نہیں کرو، ہاں۔ اس نے ایک دم سے اسے سیدھا کر کے کھڑا کیا تھا اور زین جو اسے دیکھ ہی رہا تھا اور سب لوگ اسے سر گئے۔ میں دوست ہوں، ہم دونوں دوست ہیں۔ وہ شان کے کچھ کہنے سے پہلے زین بول پڑا تھا اور سب لوگوں کو جیسے حیرانی ہوئی۔ کہاں وہ سپر سٹار بھی وہ شان اور کہاں یہ جنگلی سا لڑکا۔ بے شک جنگلی سا تھا لیکن وہ کتنا زیادہ ہینڈسم تھا اور اس کی نیلی نیلی آنکھیں تو سب سے زیادہ اسے الگ بنا رہی تھی۔ اس کے ہلکے کنگرالے بال جو کچھ اس کی آنکھوں کو ڈھانپ ہی رہے تھے، اس کے لال ہونٹ جو کتنے زیادہ خوبصورت تھے اور اس کی ناک جو بنا کسی غرور کے بھی کتنی زیادہ ہی پراؤڈ فیل ہو رہی تھی۔ اس کا فیس وہ ایک دم سے پرفیکٹ تھا، جیسے کسی سپر سٹار کو ہونا چاہیے۔ اور وہ شان جو بس آپ سب کے بیچ میں پاس ہی کیا تھا۔ ہی از مائی فرینڈ، ہاں، اینڈ میں بعد میں باقی سب کچھ بتاؤں گا، ہاں، سو لیو می۔ اس نے بس اتنا ہی بولا تھا اور وہ زین کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ ہی لے کے جا رہا تھا۔ کیا بولا تم نے؟ میں نے بولا کہ تم میرے دوست ہو اور ہمیں اکیلا چھوڑ دیں۔ اس نے اپنے گارڈز کو بھی بھیج دیا تھا اور اب وہ جیسے اسے اپنے ساتھ ہی لے کے آ رہا تھا۔ ارے اس میں کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ وہ گاڑی میں بیٹھا تھا اور وہ شان نے جیسے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھی۔ اپنے گھر لے کے جا رہا ہوں، چپ کرو۔ دیکھو یہاں پہ کسی کو نہیں بتانا کہ تم کون ہو۔ کیونکہ تمہیں پتہ ہے نا، یہ سب لوگ، یہ شہر کے لوگ کتنے برے ہوتے ہیں۔ جیسے ان لوگوں نے مجھے کھیر رکھا تھا تمہیں بھی کھیر لیں گے، پھر تمہیں سانس نہیں آئے گی۔ مجھے سانس آ جاتی ہے، میرے پاس بہت زیادہ طاقت ہے۔ ہاں پتہ ہے مجھے طاقت ہے، بدھو ہو تم، فضول قسم کے لڑکے۔ میں نے تمہیں بہت زیادہ یاد کیا، تھینک گاڈ تم مجھے مل کے۔ میں گیا تھا لیکن تم مجھے وہاں پہ ملے ہی نہیں، میں نے تمہارا انتظار کیا تھا۔ تم گئے تھے؟ ہاں میں گیا تھا، پچھلے سال گیا تھا میں نے اس درخت کے نیچے تمہارا کتنا انتظار کیا لیکن تم نہیں آئے تھے۔ وہ ماں کی طبیعت صحیح نہیں تھی تو میں تو گھر سے نہیں نکلا۔ اوہ اٹس اوکے۔ اب کیسی ہیں وہ تو مر گئی، انہوں نے خود کو آگ لگا کے اپنی جان دے دی۔ آئی ایم سوری۔ کیا؟ تم کیوں سوری ہو؟ مجھے افسوس ہوا۔ وہ شان کو سچ میں افسوس ہوا تھا اور زین جو اس کے گلے لا کے رونے لگا۔ مجھے بہت یاد آتی ہے ان کی، ان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، بابا بہت برے ہیں، لیکن تم دیکھنا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، میرے پاس بہت طاقت ہے۔ ہاں بالکل۔ وہ اسے دلاسا دے رہا تھا اور وہ آج تک کبھی اس کی اس بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ آخر اس کے پاس کون سی طاقت ہے؟
کون سی طاقت ہے جو اسے اتنی زیادہ ہمت دیتی ہے جس سے وہ ہر چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہی رہتا ہے؟ تو بس تم جنگل میں رہتے تھے، تم بس پھل کھاتے تھے، کبھی گوشت کھاتے تھے پکا کر، اور تم پھر بھی اتنے زیادہ ہیلدی اور فٹ ہو، تم پھر بھی ایک دم سے پرفیکٹ ہو۔ ہاں، سب کچھ تم ہی نے تو سکھایا ہے کیسے خود کو بدلنا ہے، اور دیکھو میرے پاس اب کینچی بھی ہے، میں اپنے بال بھی کاٹ لیتا ہوں، میں اپنے ناخن بھی کاٹ لیتا ہوں، مجھے سب پتہ ہے۔ Oh really? That's like my boy۔ اس نے ایک دم سے اس کے گال کھینچے تھے اور زین جو پھر اپنے آپ ہی اسمائل کرنے لگا تھا۔ لیٹس گو، ہاں کچھ کھاتے ہیں۔ وہ اسے لے کے ڈائننگ ٹیبل پہ آ گیا تھا اور پھر دونوں نے مل کر ہی تو کھانا کھایا تھا، اور وہاں پہ رکھے ریڈ گریپس کے جوس پہ جیسے زین کی نظریں ٹکی ہوئی تھیں۔ تمہیں یہ چاہیے؟ ہاں، دو، بہت زیادہ چاہیے مجھے یہ۔ اس نے جیسے پورا جگ ہی لے لیا تھا، اور وہ پورا کا پورا جیسے اسے ایک سانس میں پی گیا، اور روشان جو پاس اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ تمہیں اتنا زیادہ پسند ہے یہ؟ تم نے پہلے کہیں پیا کیا؟ ہاں بہت، لیکن یہ میٹھا کیوں ہے؟ اسے تو نمکین ہونا چاہیے نا۔ کیا مطلب؟ جوس ہے، کوئی ہون تھوڑی ہے جو نمکین ہوگا۔ وہ جیسے زور زور سے ہنسنے لگا تھا اور ذہن چپ ہی ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو جلدی سے نیچے کیا تھا اور اس نے پھر انہیں غور سے دیکھا تھا۔ ہاں، اس کے نیلز بڑے نہیں ہیں، کوئی بھی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ تم ایسے کیوں لگ رہے ہو جیسے تم کوئی ویمپائر ہو خون پینے والے؟ ہاں، میں نے موویز میں دیکھا ہے، وہ بھی ہر سرخ چیز کے پیچھے ایسے ہی پاگل ہو جاتے ہیں۔ ویمپائر کیا ہوتا ہے؟ میں تو نہیں ہوں وہ۔ وہ خون پیتے ہیں؟ اچھا، بہت بری بات ہے یہ، خون تو نہیں پینا چاہیے کسی کا بھی۔ پھر اگر خون پی لیں گے تو وہ بچے گا کیسے؟ ایگزیکٹلی، اور مجھے پتا ہے میرا دوست وہ کسی کا خون نہیں پیے گا۔ تمہیں ویسے یہ جوس پسند ہوگا نا، ڈونٹ وری، میں تمہارے لیے اور بنوا دوں گا، اور زیادہ لال رنگ کا۔ ہاں، لال رنگ کا، نمکین ہونا چاہیے۔ ہاں، اس میں نمک ڈال لیں گے۔ وہ شان نے پھر سے اس کی یہ حرکت جیسے اندیکھی کر دی تھی۔ وہ اسے گیسٹ روم میں لے آیا تھا اور خود وہ اپنے روم میں چلا ہی گیا تھا، اور وہی ہوا تھا جس کو وہ اپنے برے سے برے خواب میں بھی امیجن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ڈائریکٹر نے وہ ویڈیو دیکھ لی تھی اور وہ جیسے اب زین کے پیچھے پاگل ہی ہوا جا رہا تھا۔ دیکھو وشان، تمہیں پتہ ہے نا میں ایک نئی سیریز سٹارٹ کرنے والا ہوں، تو مجھے اس کے لیے مین لیڈ چاہیے، اور تمہارا فرینڈ وہ کافی زیادہ ہی ہینڈسم ہے، وہ پرفیکٹ ہے اس رول کے لیے۔ سر لیکن آپ تو مجھے سائن کرنے والے تھے نا۔ ہاں، میں نے سوچا تھا تم بھی کافی زیادہ اچھے ہو، لیکن دیکھو جیسا مجھے چاہیے تھا نا وہ بالکل ویسا ہے۔ اور کیا تم نہیں چاہتے تمہارا دوست وہ بھی اسی انڈسٹری میں آ جائے؟ ہاں چاہتا ہوں، لیکن سر وہ جیسے ایک دم کے لیے کتنا زیادہ ہی دکھی ہو گیا تھا۔ تو کیا تم چاہتے ہو، لیکن پھر بھی تم کر نہیں رہے۔ دیکھو تم دونوں فرینڈس سپر سٹار بن جاؤ گے، تم جانتے ہو کتنا بڑا پروجیکٹ ہے، بس ایک بار سوچو تو ہاں سب صحیح ہو جائے گا تم دونوں کے بیچ میں بھی۔ اور میں پھر بہت جلدی ایک اور پلاننگ کر رہا ہوں، ایک BL سیریز کی، اور میں تم دونوں کو اس میں کاسٹ کروں گا۔ تمہارا کپل ایک دم پرفیکٹ لگے گا، اور تم ہی اس میں مین لیڈ ہونے والے ہو۔ صحیح بات ہے۔ وہ جیسے اسے مکھن لگا رہا تھا، وہ شان کا موڈ جو آف ہو ہی چکا تھا۔ زین نے کچھ نہ کر کے بھی بس ایک دن میں ہی اس کا آفر اس سے چھین لیا تھا، اور وہ بھی انجانے میں۔ اوکے سر، میں اس سے بات کروں گا، لیکن وہ بالکل بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتا، نہ اسے ایکٹنگ آتی ہے۔ ارے تو آ جائے گی نا، ویسے بھی ایکٹنگ کو کون ہی دیکھے گا جب کوئی اتنا زیادہ بیوٹیفل ہوگا تو۔ ہاں، سب لوگ تو اس کی باڈی کو، اس کی لکس کو دیکھیں گے نا، اور رہی ایکٹنگ کی بات تو وہ بھی ہو ہی جائے گی، باقی ڈبنگ کر لیں گے نا، اس کے لیے بہت سارے لوگ ہیں، ڈونٹ وری، مجھے بس وہ چاہیے۔ اوکے فائن۔ وہ شان نے جیسے فون بند ہی کر دیا تھا، اور پھر وہ زین کے پاس آ گیا۔ وہ ابھی تک سویا نہیں تھا، وہ بڑے سے ڈبے میں لوگوں کو دیکھ ہی رہا تھا۔ ہاں وہ ایک LED تھی، لیکن بیچارے زین کے لیے وہ ایک بڑا سا ڈبہ ہی تھا۔ یہ سب کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا، تم بھی کتنے اچھے لگ رہے ہو۔
हाँ बिल्कुल। तुम भी अच्छे लगना चाहते हो क्या ज़ैन? मतलब मैं भी इस डब्बे में चला जाऊँ, मेरी भी तस्वीर बनेगी? वो जैसे एकदम से एक्साइटेड हुआ था और विशान जो उसे चुपचाप देख ही रहा था। हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी इस डब्बे में आ सकते हो, लेकिन तुम नहीं ना चाहोगे है ना? तुम तो मुझे देखना चाहते हो ना? हाँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, लेकिन देखो कितना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ना अगर हम दोनों इस डब्बे में होंगे तो। हम दोनों एक साथ नज़र आएँगे, हम कितने ज़्यादा अच्छे लगेंगे ना, मैं और मेरा दोस्त विशान। वो जैसे खुशी और मासूमियत से बोला था और विशान जैसे उसे देखने ही लगा। क्या वो सच में इतना ज़्यादा मासूम है या वो उसे उल्लू और बेवकूफ़ बना रहा है? वो क्यों उसी वक्त वापस आया है? वो क्यों उसे उसी वक्त मिलने आया था जब वो लोगों से घिरा हुआ था? उसे उसका पता भी मिल गया। वो कैसे उसके साथ अच्छे से रह रहा और पागल वो श्यान जो उसे सीधा अपने घर पे ही ले आया था। वो श्यान को एकदम से जैसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था और जैन जो उसे चुप देख के बोल ही पड़ा। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तुम नहीं चाहते हो मैं भी उस डब्बे में जाऊं या तुम्हें नजर आऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं चाहते हो? नहीं आऊँगा। मैं तुम्हें देख के ही खुश हूँ। हाँ, मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ ना। तुम चाहे उस डब्बे के अंदर दिखो या नहीं दिखो, मैं चाहता हूँ बस मैं तुम्हारे साथ रहूँ। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया और चाहे मैं जाऊँ कहीं या नहीं जाऊँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास ही रहना चाहता हूँ। वो बोला था और वो शान पास उसकी आंखों में देख ही रहा था। जैन बस उसकी आंखों में देख के बोला था और उसका दिल जो और ही ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगा। तो अगर मैं बोलूँ कि तुम मेरे साथ रहो, तुम उस डब्बे में नहीं जाओ, मेरे साथ भी नहीं, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? हाँ, मानूंगा मैं, हमेशा मानूंगा। क्यों? वो फिर से सवाल करने लगा था। क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, सच्ची में। मेरे सार की कसम खाओ। सच में कसम खाता हूँ मैं, उसने बोला था और विशान का दिल जो और ही ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगा। वो उसकी मासूम नीली आंखों में देख रहा था और कभी उसके होंठों की तरफ। वो आगे बढ़ना चाहता था लेकिन उससे पहले तो जैन उसके होंठों पे अपने होंठ रख ही चुका था। उसने उसे अगले पल गले लगा लिया था और वो पास उसे अपने प्यार का एहसास ही करवा रहा था। वो प्यार जो दोस्ती से भरा था और वो प्यार जिसमें वो कुछ भी कर सकता था बस अपने दोस्त के लिए। तुम परेशान नहीं हो? हाँ, तुम ही रहोगे उस डब्बे में, तुम ही नज़र आओगे, मैं नहीं आऊँगा। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मेरा कोई नहीं है वशियान। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे अच्छे लगते हो, बस तुम मेरे दोस्त हो, मुझे अपने पास रख लो ना। रख लूँगा। वो जैसे उससे अलग हुआ था और उसने अपने हाथों में उसके चेहरे को जैसे थाम सा ही लिया था। मुझे भी तुम अच्छे लगते हो सहन, मैं सच कह रहा हूँ। ऐसा कोई पल नहीं जब तुम्हें मैंने याद ना किया हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा मेरे लिए प्यार, मुझे सब याद है। याद है? हाँ, सच याद है, कुछ नहीं भूला। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तुम चाहते हो मैं तुम्हें अपने साथ रखूँ? हाँ, मैं चाहता हूँ हम दोनों दोस्त मिल के रहें। तुम चाहते हो ना कि मैं तुमसे प्यार करूं जैसे तुम मुझसे करते हो? हाँ, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम कितना प्यार करते हो मुझसे? बताया तो है। ऐसे नहीं बताना। तो कैसे बताऊं? बोलो। ऐसे। अगले पल वो शान उसे अपने गेस्ट रूम के बेड पे लिटा चुका था और वो उसके ऊपर ही था और सैन जो पास अपनी नीली आंखों से उसकी भूरी आंखों में देख ही रहा था। ये क्या है विशान? यही दोस्ती है, यही असल प्यार है सहन। हम दोनों एक हो जाएंगे, कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा, बस तुम और मैं।
اب مزید کچھ نہیں کہنا۔ اس نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ دی تھی اور زین جو پاس دوستی اور پیار کے نام پہ چپ ہو گیا تھا، اور وہ شان جو اپنی ساری ٹینشن اور فرسٹریشن بس اب زین پہ نکالنے والا تھا۔ اس نے زیادہ کچھ ٹارچر نہیں کیا، نہ ہی کچھ زیادہ شو کروایا۔ اس نے ایک ایک کار کے جیسے اس کی شرٹ اور پھر اس کی پینٹ بھی تو ریموو کر دی تھی، اور زین جو ابھی تک حیران ہی تھا، تم نے خود ہی تو یہ کپڑے دیے تھے اور آپ خود ہی اتار رہے ہو؟ ہاں میرے دیے ہوئے ہیں نا، اسی لیے اتار رہا ہوں۔ جانتے ہو جو چیز کوئی دیتا ہے وہ اسے واپس بھی لے سکتا ہے۔ ناؤ بی اب گڈ بوائے، ہاں ایک اچھے دوست بنو اور اپنی دوستی اور پیار کو پروو کرو، ثابت کرو۔ میں سب کروں گا جو کچھ میری دوستی اور پیار کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے، سب کروں گا۔ اس نے جیسے اپنی آنکھیں باندھی کر لی تھی اور وہ شان کو اپنے اوپر حکومت کرنے دی۔ آنکھیں تو وہ شان کی بھی بند تھیں، وہ بس اپنے ہونٹوں سے اس کے ہونٹوں کو چھو رہا تھا اور اس کے ہاتھ جو بس زین کی باڈی پہ اسے ٹچ کیے جا رہے تھے۔ اس نے زیادہ کچھ اسے پریپیئر کرنے کی زحمت نہیں کی اور وہ بس ویسے ہی اس کے ساتھ رفلی سب کچھ کیے جا رہا تھا، اور زین جو بس اپنے پیار اور دوستی کو ثابت کرنے کے لیے چپ چاپ یہ سارا درد برداشت ہی کر رہا تھا۔ اسے نہیں پتا وہ شان نے کتنی بار ہی اس سے پیار کا ثبوت لیا، لیکن اسے اتنا ضرور پتا ہے کہ اس نے اپنے ناخنوں کو بہت مشکل سے روکا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شان کی بیک پہ اسے اسکریچ دے چکا تھا، اور جب وہ ہوش میں آیا تھا تو اس نے یہی دیکھا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ اندر چھپا لیے تھے اور وہ شان کو جیسے اس کی بیک میں پین ہی ہو رہا تھا۔ تم نے اپنے نیلز نہیں کاٹے؟ وہ معاف کرنا۔ کوئی بات نہیں، I like it، کچھ الگ فیلنگ ہے نا۔ وہ پھر سے اسے کس کار کے جیسے اس سے الگ ہوا تھا، اور زین جو بس اب تھوڑا خون بہاتے ہوئے صحیح لیکن اپنی دوستی کو ثابت کر ہی چکا تھا۔ وہ شان نے اسے ہگ کر لیا تھا اور پھر وہ کتنے آرام سے سو بھی کیا، لیکن زین وہ درد کے مارے پوری رات نہیں سو پایا۔ اسے درد بھی تھا اور خوشی بھی کہ اس نے اپنی دوستی کو ثابت کر دیا۔ صبح وہ اٹھا تھا اور وہ شان جو بات لینے کے بعد اب اس کے پاس ہی تھا۔ چلو تمہیں فریش نہیں ہونا کیا؟ وہ خون وہ جیسے اپنا خون دیکھ کے ڈر گیا تھا، اور وہ شان جو بس پیار سے اس کے بال اس کے کان کے پیچھے کر کے بولا تھا، خون یہ برا نہیں ہے، جانتے ہو یہ نشان ہے ہمارے پیار کا، ہماری دوستی کا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو درد دیتا ہے نا، پیار درد دیتا ہے کیا؟ ہاں درد بھی دیتا ہے، اور جانتے ہو وہ ایک پال رکا تھا اور اگلے پال اس نے ایک تازہ گلاب جیسے اس کے آگے کر دیا۔ وہ ایک سرخ رنگ کا گلاب تھا اور زین نے اسے پکڑ لیا۔ دیکھو زین، یہ تو وہ کانٹا ایک دم سے اس کے ہاتھ میں چبھا تھا اور وہ شان کی بات جو ادھوری رہ گئی۔ کوئی بات نہیں، میں بھی اسے ٹھیک کر دیتا ہوں۔ اس نے اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا اور زین جو بس اپنی انگلی پہ اس چھوٹے سے قطرے کو دیکھ ہی رہا تھا جو تھوڑا سا خون نکل ہی آیا تھا۔ جانتے ہو زین، پیار کا رنگ بھی لال ہوتا ہے۔ یہ گلاب ہم کسی کو اپنا پیار دکھانے کے لیے دیتے ہیں، دیکھا تم نے؟ یہ لال رنگ کا ہوتا ہے۔ تم نے جو خون بہایا وہ بھی لال رنگ کا ہوتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ پیار کا رنگ ہی لال ہوتا ہے۔ پیار میں درد ہوتا ہے، پیار میں خون بہانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور جانتے ہو پیار میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں،
ہم کسی کے لیے اپنا خون بہا بھی سکتے ہیں اور کسی کا خون بھی بہا سکتے ہیں اپنے لیے۔ یہی پیار ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پیار کا رنگ لال ہوتا ہے۔